खुश आमदीद। आज हमारे पास इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं आपके पसंदीदा, आप हमको हर जगह पे देखते हैं, हर टेलीविजन में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सैरी में भी देखते हैं, अफ्तार में भी देखते हैं, माशाल्लाह हमारे पास भी देख रहे हैं। आज हमारे पास मौजूद हैं अल्लामा साजिद शबीर रिजवी साहब और आपके साथ इस वक्त मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मा साहब। आप इन दोनों शख्सियत को मुख्तलिफ टेलीविजन में तो देखते ही हैं, सहरी में भी देखते हैं, अफ्तारी में भी सुनते हैं, मगर हमारे साथ इनको आप माशाल्लाह से पहले रमज़ान से देख रहे हैं। आज 29 रोज़ा हो गया और माशाल्लाह ये हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, अपनी मसरूफियात से हमारे लिए, आपके लिए वक्त निकालते हैं। आज का हमारा जो मौजू है वो है ईद। ईद हमें किस तरह मनानी चाहिए? क्या ईद वाले दिन हमारे पास छुट्टी होती है तो हम सो जाएं या हम इबादत करें? आए हम इनसे इसके बारे में सवाल करते हैं कि हमें ईद बेसिकली मनानी कैसी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे माशरे में जो आजकल एक नया ट्रेंड है वो ये है कि हम ईद की नमाज पढ़ते हैं और फिर सो जाते हैं क्योंकि वो छुट्टी का दिन होता है। फिर ना हम किसी से मिलते हैं ना कुछ करते हैं, फिर हम रात में नमाजें भी हमारी इसी तरह रह जाती हैं। तो क्या ये जो हमारा ईद होती है ये हमारे लिए गिफ्ट होती है, तो ये हम गिफ्ट ऐसे जो है वो अपना ज़ाया करें या इस दिन भी इबादत करना ज़रूरी होती है? जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद। अनिया बहन, जो आपने सवाल किया वो बड़ा अहमियत का हामिल है। ईद ये वो खुशियाँ हैं और कुरान ने फरमाया जब तुम्हें अल्लाह की नेमत की तो तुम चर्चा करो। तो ईद नेमत है जिसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि जब ईद उल फितर का चांद निकलता है और रमज़ान के रोज़े रखने वाले, तरावियाँ पढ़ने वाले, एतकाफ में बैठने वाले जब अल्लाह के घरों से बाहर निकलते हैं तो उस रात अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से कहता है, ये फरिश्तों, ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरे महीने मेरी इबादत की, मेरे लिए रोज़ा रखा, मेरी नमाजें पढ़ी। तो फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, आज मैं इन तमाम के गुनाहों को माफ फरमा। तो मालूम क्या चला कि ये वो रात है जिसे हम चांद रात के तौर पर कहते हैं। और आपने देखा है जब चांद रात आती है तो लोग जो नमाज पढ़ने वाले होते हैं, जिन्होंने दाढ़ियां रखी होती हैं, वो दाढ़ियां काट रहे होते हैं। फजर की नमाज में सिवाय इमाम साहब के दो रात में कुछ नजर नहीं आता। तो असल ईद पता किन की है? असल ईद उन लोगों की है जिन्होंने हक जानिब होकर तरावियां पढ़ी, जिन्होंने पूरे रोजे रखे और जिन्होंने इबादत की। उन लोगों की नहीं है जिन्होंने सिर्फ मुनाफा देखा या मुनाफाखोरी की तरफ लगे। क्या फरमाते हैं? बहुत अच्छी देखें, चांद रात हम यहाँ बैठे हुए, शायद कल का रोजा हो गया, आज का जी। तो ये रात जो है लैलतुल जायजा के तौर पर अल्लाह ने क्यों लैलतुल जायजा रखी कि हमने जो ये रोजे रखे हैं उसका हम जायजा लें कि हमने इस महीने से क्या हासिल किया। और उस रात को लैलतुल जायजा को तमाम फुक़हा ने नमाजें और उसकी इबादतें, उसकी दुआएं, यानी लैलतुल जायजा ईद पे तो मैं बाद में आऊँगा, पहले लैलतुल जायजा एक इतनी अहम रात है। जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया कि लोग क्या कर रहे होते हैं, शॉपिंग कर रहे होते नाई हैं, के पास इतना रश होता है और कोई मेहंदी लगवाने निकला हुआ होता है, सारे काम बाजार में लोगों का रश होता है। यानी जिस दिन अपने नफ्स से बातें करने की रात है वो हम शॉपिंग में ज़ाया कर रहे हैं, वो हम बाजारों में ज़ाया कर रहे हैं। यानी सारी इबादत का निचोड़ हमने कर लिया पूरा महीना और पूरी इबादत को लैलतुल जायजा की रात को हमने खत्म कर दिया कि हम जायजा लें। हमारे फुक़हा, हमारे उलमा, मुत्तक़ी जो होते हैं वो आज की यानी लैलतुल जायजा की रात पूरी रात इबादत इलाहिया में बसर करते हैं। कुरान मजीद की तिलावत है, दुआएं हैं, नमाजें हैं, आमाल हैं। इस रात के चांद रात के दिन बड़ी अहम रात है। अब आ जाते हैं ईद के दिन। अल्लाह, जैसे कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि अल्लाह ने हर नेमत पे ये हुक्म दिया कि सजदा। लेकिन इस्लाम की बेसिक थ्योरी ये है कि जब अल्लाह की नेमत मिले तो उसका शुक्र अदा करो।
بے شک اور اس کے شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ اپنی پیشانی معبود کے آگے رکھو۔ آہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ اس سے سبحان اللہ۔ بہتر کوئی یعنی شکر ادا کرنے کا، بے شک یعنی جب بھی نعمت ملی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فوراً آپ نے سجدہ کر کے بتایا کہ میرا مسلمان، میرا مومن، مجھے ماننے والا، مجھ پر ایمان رکھنے والا وہ ہے جو نعمت پہ شکر بجا لائے، نہ کہ گانے کی محفل کرے، بالکل۔ نہ کہ وہ کوئی حرام کام کرے۔ ہم، دیکھتے ہیں نا کہ ایک مہینہ جو ہے میڈیا جو ہے مسلمان رہتا ہے، جیسے ہی چاند نظر آیا وہ ساری مسلمانیت ختم، ہم، پھر وہی ڈھول ڈھماکے میوزک، وہی گناہوں کے سارے کام شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیا ایک مہینے کے لیے اللہ نے روکا ہوا ہے؟ ہم، صحیح گناہ بات تو گناہ ہے، چاہے وہ رمضان میں کریں۔ عید کا کانسیپٹ کیا ہے؟ عید کا کانسیپٹ اللہ نے ایک تو عید شکرانہ، دوسرے مسلم امہ کی یونٹی، ہم، یعنی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ نہ کوئی کوئی بندہ۔ بندہ رہا۔ اللہ چاہتا ہے کہ امہ میں یونٹی ہو، بالکل۔ واہ، مگر یہ ہم مسلمانوں کی بدبختی ہے کہ ہم ہم ایک نہیں نہیں کرتے۔ ہوتے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایک ہو جاؤ، وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور دیکھو ٹکڑوں ٹکڑوں میں نہ بٹو۔ عید کا کیا کانسیپٹ ہے؟ عید کے لیے حکم ہے کہ صبح اٹھو، نیت کر کے غسل کرو، غسل کر کے عمدہ لباس پہنو، بے شک۔ عطر لگاؤ، ہم، اور پھر عیدگاہ یا مسجد کی طرف اچھا، نکل جاؤ۔ یہ جو صبح ہم روزہ کھولتے ہیں تو اس کا کوئی کانسیپٹ ہے؟ کیونکہ میں نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے کہ صبح کہتے ہیں کہ یہ ایک روزہ ہوتا ہے، صبح جو ہے آپ کھجور کھائیں۔ تو دیکھیں شرعی طور پہ یاد رکھیے گا کہ عید الفطر کے اندر جو ہے وہ روزہ حرام ہے، یعنی کہ نہیں وہ صبح میں بتا رہا ہوں اصل میں لوگ کو علم نہیں ہوتا۔ عید الفطر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ روزہ ہم توڑتے ہیں، یعنی کہ اس دن ہم روزہ رکھ ہی نہیں سکتے۔ عید الفطر کی سنت رسول یہ ہے کہ میٹھی چیز کھا کر عیدگاہ کی طرف جانا۔ تو ظاہر سادہ بہت سے لوگ آج کل ہمارے شیر خورما بنتا ہے، جی تو اگر بالکل، کسی کا شیر خورما نہیں بنا ہے تو آپ کھجور بھی سنت رسول ہے میٹھا آپ کھا کر وہ گزرا کر۔ اب دیکھیں جیسے حضرت نے فرمایا، بالکل ظاہر سی بات ہے، فقہ احناف بھی ہے کہ جب آپ غسل سے صبح اٹھیں تو کوشش کر کے آپ پورا اچھے طریقے سے غسل کریں، پھر آپ کے پاس نیا لباس ہے تو نیا پہنے، ورنہ صاف ستھرا لباس پہن لیں، پھر اس کے بعد عطر لگائیں، عطر کے بعد پھر وہی جو آپ جس طرح حضرت نے فرمایا کہ آپ یعنی کہ آپ نے جو اگر کھجور ہے تو کھجور کھا لیں، اور نہ آپ بھی دانیاں بناتی ہوں گی شیر خورما جی وغیرہ، بالکل، ٹھیک ہے، پھر آپ کے ہاتھ کا پھر علامہ صاحب بھی کھائیں گے اور ہم بھی کھائیں گے، آپ پتہ نہیں بلائیں نہ بلائیں، نہیں ہم ہم خود آپ کو پہنچ جائیں بلائیں گے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ اب آج عید کی جیسا ماحول ہے، جی بالکل، اس لیے ہم تھوڑا لائٹ وے میں بات کر جی رہے ہیں آپ جی سے۔ بالکل، تو اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ کیا کیا ہم نے کھجور کھا لینی ہے یا پھر شور خورما کھانا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے ہاتھ کا ہم کھائیں گے، بالکل تو انشاء پھر اللہ۔ وہ کھا کر آپ عیدگاہ کی طرف چلتے ہیں۔ جب عیدگاہ کی طرف چلتے ہیں تو طریقہ یہ ہے کہ آپ جب عید الفطر میں آپ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ آہستگی سے پڑھتے ہیں عید الفطر میں، اور عید الاضحیٰ کے اندر تیز آواز سے پڑھتے ہیں۔ جب جا رہے ہیں راستے میں تو جس راستے سے آپ جا رہے ہیں واپس جب نماز پڑھ کر آپ آئے تو دوسرے راستے سے آئیں، اس سے بالکل جیسے آپ نے فرمایا سنت رسول اور حکم شریعت ہے، اور کوشش کریں فطرہ جی فطرے کی رقم دے دیں۔ اس کو سوال تو پہ اب آ آپ رہی تھی سوال کر لیجیے۔ کہ ہم جو فطرے کی جو رقم ہے وہ جو آپ مسجد سے جب نکلتے ہیں اسی وقت ادا کر سکتے ہیں، تو اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھول گئے جی جی یا گھر پہ رہ گیا تو اس کے بعد بھی مطلب ایسا ہے کہ آپ اس کے بعد ادا کر سکتے ہیں؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور یہ ناظرین تک پہنچ دیکھیں، اسلام کی اتنی زبردست خوبی یہ ہے کہ اسلام نے ہر خوشی میں غربا اور مساکین کو یاد رکھا، بے شک، ماشاء اللہ۔ کوئی بھی خوشی ہو۔ بے شک، اب یہ فطرہ کیا ہے؟ ہاں، یہ فطر سے فطرانہ جی جی جو ہم نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل، اس کے لیے بعض مسالک میں یہ ہے کہ چاند نکلنے کے بعد ادا کریں، بہت سے مسالک میں ہے کہ چاند سے پہلے بھی آپ جو ہے دے سکتے ہیں، بعض مسالک میں یہ ہے کہ اس کو رات بھر سراہنے رکھ کے سو جائیں اور صبح اٹھ کے کسی نادار اور کسی اس کو جو ہے وہ دے دیں۔ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار عزیز غریب ہے اور وہ صاحب ثروت نہیں ہے تو اس کو آپ وہ فطرہ جو ہے دیں۔ پہلے احسن کام یہ ہے کہ پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اس کے بعد اپنے ہمسایوں میں دیکھیں، اگر نہیں اس کے بعد اگر کوئی مسلمان آپ کو نادار ملتا ہے تو اس کی رقم جو ہے اس کو
جلد سے جلد ادا کر دی جائے. اور اگر بھول جائے فطرہ نہیں نکالا ہے اور اس کو یاد نہیں ہے کہ مجھے نکالنا تھا، بھول جائے، تو اب اللہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. اس پہ بھی فقہاء نے رکھا ہے کہ جب یاد آئے فوراً اس کو نکال کے جو ہے اس کو جی. اچھا دیکھیں بہت اچھے انداز میں حضرت نے جو بات فرمائی نا، اصل میں دیکھیں فقہ حناف کے نزدیک بھی یہ ہے کہ 2 سیر گندم یا 2 کلو آٹا جو کم بیش آج جو پیسے جو بنتے ہیں نقدی وہ 170 روپے بنتے ہیں. اب وہ 170 روپے فی افراد، یعنی کہ کوئی ایسا انسان جو دنیا میں آیا اس نے ایک سانس بھی لیے تو اس کا فطرہ دینا لازم ہے. تو اب آپ جب یہ فطرہ دینا واجب ہے، لازمی ہے، تو آپ اس میں طریقہ کار یہ کہ کوشش کیجیے پہلے اپنے رشتہ داروں میں، اس کے بعد اپنے پڑوسی میں، اور اس لحاظ سے آپ بانٹ دیں. اور کوشش یہ کیجیے کہ رمضان کے اندر بانٹیں گے تو زیادہ ثواب، اور اگر آپ عید کی نماز سے پہلے کر دیں تو یہ بہت اچھا ہے. کیونکہ یاد رکھیے گا حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اگر آپ فطرہ ادا نہیں کرتے تو جو رمضان میں آپ نے عبادت کی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، تو اس کے جتنا بھی ثواب ہے نا یہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچتا. فطرہ اتنا اہم یعنی یہ فریضہ ہے کہ جب ایک مسلمان ادا کرتا ہے تو وہ عبادتیں جو آپ نے پوری دن اور رات کی ہیں، وہ عبادتیں جو اللہ اس کے رسول کے لیے آپ نے کی ہیں، کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی اور اللہ کی عبادت کی، تو وہ عبادت تب قبول ہوگی جب آپ ایک مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہیں، جب آپ فطرہ دیتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. تو ایک مفتی صاحب کی اجازت جی جی کہ جو زیادہ چاول کھاتا ہے جی تو پھر وہ چاول کے حساب سے نکالتا ہے. اچھا. جو زیادہ اگر اس جی کے جی گھر میں کشمش کھائی جاتی ہے تو وہ کشمش کے حساب سے نکالے. جو گندم کھاتا ہے ایسا نہیں کہ میں گندم کھاتا ہوں پورا سال اور فطرہ جو چاول کا نکالتا، نہیں، یہ شریعت نے پابندی لگائی کہ جو غذا آپ کھاتے ہیں، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اتنے پیمانے پہ اس کو نکالنا ہے، تو جو چیز کھاتے ہیں، اب عرب میں لوگ زیادہ کھجور کھاتے ہیں، روٹی کے ساتھ بھی کھجور کھاتے ہیں، اب ان کو کھجور کے حساب سے نکالنا پڑے گا. ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو 2 ٹائم چاول کھاتے ہیں، انہیں چاول کے حساب سے نکالنا پڑے گا. جو گندم کھاتا ہے اسے گندم کے حساب سے. مقصد جو آپ کو اللہ نے استطاعت دی نا، تو کوشش کریں کہ آپ کیوں صرف گندم پہ ہی اتفاق کریں. آپ کو کشمش دیے تو کشمش کے یعنی پیسے دیے تو کشمش، اللہ آپ کو اور برکت دے گا. تو بات اتنی سی کہ عید الفطر کا دن مسلمانوں میں یگانگت کا دن ہے، ملاپ کا دن ہے. کیونکہ یاد رکھیے گا جب عید کے لیے بندہ نکلتا ہے نا، میرے نبی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں آج مزدور کی مزدوری دینے کا دن. کیا اور آج ایسا دن ہے کہ جب بندہ عید کی نماز پڑھ لیتا ہے نا اور پھر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے فرشتوں آج جو مجھ سے یہ مانگیں گے نا میں انہیں عطا کر دوں. تو اب معلوم یہ چلا کہ یہ جو دن ہے جسے عید الفطر کہتے ہیں، یہ ایسی خوشی ہے، ایسی نعمت ہے، ایسی رحمت ہے کہ جب بندہ مومن یہ کرتا ہے تو کامیابی سے حاصل. بغل گیر ہوتے ہیں نا عید میں، ہمارے یہاں معاشرت کی ایک رسم ہے کہ ہم جب ملتے ہیں تو بغل گیر ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے ملتے. اس گلے ملنے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ نہ تو یہ کوئی قرآن میں ہے، نہ کوئی یہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے. ہر جگہ، ہر خطے میں جائیں گے ان کا اپنا اپنا طریقہ انداز ہے. یعنی یہ ہم گلے مل کے محبت کا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کا اظہار کرتا ہے، یونٹی کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ، ہاں، آپس میں جب ملتی ہے اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مسکرا کے کسی مسلمان کی طرف دیکھنا، ویسے ہی 70 نیکیاں ملتی ہیں. نہ کہ کسی مسلمان ایک بھائی سے دوسرا بھائی بغل گیر ہو جائے تو اللہ کی رحمت بھی ملتی ہے، خدا کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے، اور جب دل سے خطورتیں بھی ختم ہوتی ہیں. تو اصل عید کا مفہوم ہے صرف محبت، بھائی چارگی، ایک دوسرے کے سے ملنا جلنا، میل جول، اور اسلام کا یہی افادی ہے. ہم اس کی عبادت پہ ایک سوال کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم لوگ اس کو ایک چھٹی کی طرح مناتے ہیں کہ اس دن کوئی عبادت نہیں ہوتی ہے. تو وہاں پر جہاں پہ ہم نے پورے رمضان عبادات کی ہوتی ہیں، ہم نے نماز پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہے، ایک وہ دن ہم کچھ بھی نہیں کرتے، تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیونکہ وہ لوگ کچھ بھی نہ کرنا تو بالکل صحیح نہیں ہے. نہیں، لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کہ کوئی بات نہیں، چلو نماز آج کے دن تو معاف ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں عید کا دن، عید معنی جو ہوتا ہے آف سے نکلا ہے، اس کے معنی تو لوٹ کر آنا. یہ ہر سال لوٹ کر آتی ہے اور یہ خوشیاں لے کر آتی ہے.
بے شک اور عید کا مقصد و محور یہ ہے کہ اچھا آج کیوں اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا روزہ رکھنا؟ کیونکہ آج آپ نے خوشی منانی اور آج آپ نے بتایا آپ کھائیں خوب پئیں آپ خوب انجوائے کریں، لیکن انجوائے جو شرعی حدود اس کے تحت ہے. ایسے نہیں کہ مطلب پتہ چلا کہ داڑھی لوگ منڈ رہے ہیں آ کر، پتہ چلا کہ لوگ ناز باللہ ڈوڈو پہ ناچ رہے ہیں. نہیں میرے بھائی، جیسے میرے نبی نے خوشیاں منائی، میرے نبی نے کیسے خوشیاں منائی؟ حضور عید کے لیے جا رہے ہیں، یتیم بچے کھیل رہے تھے، ان کے پاس کپڑے نہیں تھے. میرے نبی نے فرمایا تم نے کپڑے اچھے کیوں نہیں بنے؟ فرمایا ہمارا باپ نہیں. حضور نے انہیں ساتھ لیا، اما عائشہ صدیقہ کرانے کے پاس گئے کہ انہیں کپڑے پہناؤ، انہیں اچھے جوڑے پہناؤ. پھر حضور ساتھ لے کے گئے تو انہیں بھی عید کا حکم ہے. فرمایا کیا ان کی عید نہیں تھی؟ یہ ہے عید منانے کا طریقہ. عید منانے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک مسلمان مشرق میں رہتا ہے، دوسرا مغرب میں رہتا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں جب مسلمان آپس میں ملتے ہیں نا ابھی جدا نہیں ہو پاتے، اللہ ان کی بخشش کا اعلان فرما دیتا ہے. تو یہ جو ہمارا ملنا ہوتا ہے نا گیٹ ٹوگیدر، یہ مسلمان کا اس لیے ملنا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں، ہم جا رہے شیر نہیں. آپ کی دیکھیں مثال، پھر حضرت اگر اجازت دو، یہ کھڑکی اگر کھلی ہوئی ہے میرے کو ہوا آئے گی، ہوا تو آنی ہے، لیکن میں کو اذان کی آواز آئی تو پھر سوال نہیں ملے. ملنا تو ہے نا، گیٹ ٹوگیدر ہونا ہے، رشتے دار سے ملنا ہے، سب سے ملنا ہے. لیکن اگر یہ سوچ لیں کہ یہ اس لیے ملنا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان میں ملیں گے تو محبت بڑھے گی اور گناہ معاف ہوگی، تو وہ خوشی دوبارہ نیکی کی طرف بڑھ گئی نا. اسی طریقے سے یہ دن نماز تو نہیں چھوڑنی، نماز تو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. بندہ جب تک زندہ ہے نماز پڑھنی ہے، لیکن آج کا دن بڑا اہم ہے خوشی منانے. اور آج ہی کا دن تھا، بس بات مکمل کر دی مفتی صاحب نے اجازت دی. آج ہی کا دن تھا جب سرکار دروازے سیدہ سے حسنین کو کاندھے پہ بٹھا کے چلی عیدگاہ کی طرف. ایک بیٹے کو ادھر بٹھایا تھا، ایک بیٹے کو ادھر بٹھایا اور کہا نانا سب کی تو مہاریں ہیں. سرکار نے ایک زلف حسن کے ہاتھ میں دے دی، ایک زلف حسین کے ہاتھ میں. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نظر پڑی تو آپ نے فرمایا حسن سواری کتنی اچھی ہے. سرکار نے فرمایا یہ بھی تو دیکھو سوار کتنے سوار. تو عید کا مفہوم سرکار نے خود عیدگاہ جا کے یہ بتا دیا ہے کہ میرا مسلمان وہ ہے جو صبح اٹھ کے تیاری کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے، اسے مفہوم عید. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ دونوں اپنے بیزی روٹین سے ہمارے لیے، ہمارے دوستوں کے لیے وقت نکال کر آئے. بہت بہت شکریہ. جی دوستوں، مگر یہ بات وہی ہے کہ آپ عید پہ جو ہے وہ آف نہیں لے سکتے، مگر ہاں یہ ہے کہ آپ عید کی خوشیاں ضرور منائیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اور ان لوگوں کے ساتھ کہ جو لوگ عید نہیں مناتے، جن کے گھر میں کوئی ٹریجڈی ہو جائے، کوئی پرابلمس ہو جائیں، یا کسی کے گھر میں انتقال ہو گیا ہے، تو سب سے پہلی عید آپ وہاں جا کے منائیں، ان کو تھوڑا حوصلہ دیں. بے شک یہ ہے عید. تو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے گفٹ ہیمپر جیتے. کس طرح سے؟ مامیہ پیمپرز کے گفٹ ہیمپرز ہیں، فیس بک اور یوٹیوب کے تھرو آپ جیت سکتے ہیں. لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں، ہماری ویب سائٹ پہ ہم وزٹ کریں اور اپنا نام اور صحیح ایڈریس ہمیں بھیجیے تاکہ ہم آپ کو آپ کی عیدی بھیج سکیں. نور علم میں اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے حاضر رمضان کے